मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद नेपाल पहुंच चुका हूं और नेपाल में पाकिस्तानी महाजरों के भेष में छुपे भारतीय जासूसों को ढूंढकर कैफरे किरदार तक पहुंचा रहा हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। गुज़श्ता रात विजय कुमार को वासिले जहन्नम करने के बाद और रात चिंगवा रेस्टोरेंट से मुल्हिका मरियम और उसके वालिदैन के घर पर गुजारने के बाद अगले रोज दिन चढ़े नाश्ता करके मैं अपने होटल पहुंचा तो मोहसिन मेरा मुंतजिर था। वो गुज़श्ता शाम भी मुझे मिलने आया था और बकौल उसके वो रात 12 बजे तक मेरी राह देखता रहा। मेरे ना आने से वो फिक्रमंद था, इसलिए सुबह ही वो होटल चला आया। मैंने उसे गुज़श्ता रात के वाक़यात के मुताल्लिक कुछ न बताया क्योंकि मैं चाहता था कि रात के वाक़े की खबरें उसके जरिए मुझ तक पहुंचें। मोहसिन को लॉबी में छोड़कर मैं अपने कमरे में आया, नहा धोकर दूसरा लिबास पहना और लॉबी में आकर मोहसिन को कॉफी शॉप में ले गया। हमारे वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि नेपाली पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर आ गए। वो मुझसे और मेरे चीनी साथियों से गुज़श्ता रात की फायरिंग के मुताल्लिक पूछना चाहते थे। उनको ये रिपोर्ट चीनी दोस्तों के रिक्शे वाले ने दी थी जो फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां से भाग खड़ा हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि कोई फायरिंग वगैरह नहीं हुई थी। मेरे रिक्शे के पहिए तले पत्थर आ जाने से रिक्शा उलट गया था जो हमने सीधा कर लिया। चीनियों के मुताल्लिक मैं बिल्कुल अनजान बन गया और कहा कि मैं किसी ऐसे चीनी को नहीं जानता जो मेरे रिक्शे के पीछे आ रहा हो। वो मुझसे मजीद सवाल करना चाहते थे। कॉफी पीने के दौरान मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने सिफारत खाने जाना चाहता हूँ। मैं एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हूँ और ये नहीं चाहता कि एक रिक्शा ड्राइवर ने चरस पीकर नशे की हालत में आपसे जो गलत बयानी की है उसकी बिना पर आप मुझसे बिला जवाब सवाल करें। ये कहते हुए मैंने 1000 रुपए के नोट टेबल पर रख दिया और उनसे पूछा कि आप ये रुपया लेकर रिक्शा ड्राइवर की गलत रिपोर्ट को भूल जाना चाहेंगे या मुझसे सवाल और जवाब का बेकार और बेफायदा सिलसिला जारी रखना चाहेंगे। मैंने बड़े एतमाद से ये रुपए टेबल पर रखे थे। पीरगंज में पुलिस के रवैये को मैं देख चुका था। काठमांडू में चरस ममानियत के बावजूद खुलेआम फरोख्त होती थी और मेरी मालूमात के मुताबिक चरस फरोख्त करने के कई अड्डे पुलिस वालों की मलकियत थे। क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान की मुतलकुल ऐनान सैकड़ों रियासतों में नज़्म व नस्क का जैसा फुक़दान था, नेपाल में भी तकरीबन वही हालत थी। दोनों पुलिस अफसरों ने एक दूसरे को देखा, नोट उठाकर जेब में डाले, मुझसे हाथ मिलाकर सलूट किया और चले गए। उनसे पीछा छुड़ाकर मैंने मोहसिन को कहा कि वो मेन बाजार में कश्मीरी शॉलों की दुकान पर जाए और दुकान का टेलीफोन नंबर ले आए। मेरा उसे बाजार भेजने की वजह टेलीफोन नंबर लेना नहीं बल्कि विजय की मौत का रद्द अमल देखना था। मोहसिन को भी मैं काबिल एतमाद तो समझता था, लेकिन उसमें एक खामी थी। राज की कोई बात उसके पेट में ठहरती नहीं थी और मैं चाहता था कि हद्दुल इम्कान खुद को विजय के कत्ल होने के वाक़े से दूर रखूं। कत्ल होने की कोई निशानी विजय के जिस्म पर मौजूद न थी। उसकी मौत हार्ट फेल होने के सबब भी हो सकती थी। जहरीली गैस की मौजूदगी आम पोस्टमार्टम से मालूम नहीं हो सकती थी और काठमांडू में ऐसी कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी जहां इस गैस का तज्जिया हो सके। मुझे यकीन था कि भारतीय इंटेलिजेंस वाले अपने एक मंझे हुए जासूस की हिलाकत को आसानी से हजम नहीं करेंगे। अभी लखनऊ के 2 बदमाशों की लाशों की दरियाफ्त भी बाकी थी। दुश्मनों की नजर में मैं पहले रोज से ही था, लेकिन काठमांडू में मेरी मौजूदगी के दौरान पै दर पै मुक्ति बाहिनी और भारतीय एजेंटों की हलाकत में मेरा हाथ होने का अब तक कोई सबूत न था। लेकिन अगर भारत में मेरे क़याम के दौरान के वाक़यात और फिर काठमांडू में मेरी आमद के बाद के वाक़यात का एक साथ तज्जिया किया जाता तो ये हकीकत सामने आ जाती कि जहां जहां मैं गया पाकिस्तान दुश्मन एक एक करके ख़त्म होते गए। ये सब आपके गोश गुजार करने का मकसद ये है कि मेरे ज़ाहिरी दुश्मन तो ख़त्म हो रहे थे, लेकिन पोशीदा दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही थी। DMI ने मुझे जिंदा गिरफ्तार करने की जो पाबंदी आयद की थी उसकी वजह से मैं अब तक बचा हुआ था, वरना कहीं से एक गोली आती और मेरा काम तमाम कर देती। विजय ने सिर्फ अपनी जान के खौफ से लखनऊ के बदमाशों की खिदमत ज़ाती तौर पर हासिल की थी और अगर उसकी प्लानिंग कामयाब हो जाती तो वो इससे अपनी लाताल्लुकी जाहिर करता। मोहसिन शाम को लौटा।
ٹیلی فون نمبر دینے کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ وجے کا گزشتہ رات اچانک انتقال ہو گیا ہے اور اس کی لاش کو بذریعہ جہاز دلی بھیجا جا رہا ہے۔ محسن کو رات میری ہوٹل سے غیر حاضری کی وجہ یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن اس نے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی۔ گزشتہ رات رکشے پر فائرنگ اور وجے کی ہلاکت پر بھارتی سفارت خانہ یقیناً بھنا اٹھا ہوگا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے تھے۔ میں نے مریم کو فون پر اپنے خدشات سے آگاہ کیا تو اس نے بھی ان کی تائید کی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ میں آئندہ کبھی بھی شام کو چنگوا ریسٹورانٹ میں ڈائریکٹ نہیں جاؤں گا، بلکہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا وہاں پہنچوں گا، اور واپسی پر مریم مجھے اپنی گاڑی میں ہوٹل چھوڑنے جایا کرے گی۔ چینی دوست میرے ہمراہ تو ہمیشہ ہی ہوں گے، لیکن ہوٹل سے واپسی پر وہ مریم کو بھی واپس پہنچا کر آئیں گے۔ میں نے وقتی طور پر تو اس پروگرام پر عمل شروع کر دیا، لیکن آئندہ 4-5 دنوں میں برٹش ہپیوں کی ایک وین خرید لی، جسے وہ پیسے ختم ہونے پر سستے داموں فروخت کر رہے تھے۔ ہوٹل کے ایک گارڈ کو میں نے معقول معاوضے پر گاڑی کی خصوصی دیکھ بھال، صفائی اور نگرانی پر رضامند کر لیا۔ اس وین کے باعث رکشاؤں کے سفر سے میری اور میرے چینی محافظوں کی جان چھوٹ گئی، اور میرا کہیں آنا جانا بھی نسبتاً زیادہ محفوظ ہو گیا۔ آئندہ چند روز بڑے سکون اور خاموشی سے کٹے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ سکون اور خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ مریم اور میں اس خاموشی اور سکون کے دوران بڑی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ میرے چینی دوستوں نے مریم کے ذریعے میرے اصرار پر اپنے وہ خطرناک ہتھیار مجھے دکھائے جن کی وجہ سے انہوں نے ریوالور لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ عام سائز کے سگریٹ لائٹر سے ذرا بڑے اور موٹائی میں کچھ زیادہ تھے۔ ان کی چوڑائی کے رخ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی نوب تھی، جس کے بالکل سیدھ میں دوسرے کونے پر ایک سوراخ تھا۔ اس تانبے کے بنے ڈبے میں سائنائڈ میں بجھی 24 سوئیاں تھیں۔ نوب کھینچنے سے 4 انچ تک پیچھے آ جاتی اور ایک زہریلی سوئی نوب کی سلاخ کے اندرونی سرے پر بنے پوائنٹ پہ فٹ ہو جاتی۔ پسٹل کے میکینکس کے اصول پر کام کرنے والے اس ڈبے پر بنے ایک بٹن کو دبانے سے نوب زہریلی سوئی کو پورے زور سے باہر دھکیلتی۔ اس سوئی کی رینج 20 فٹ تک تھی۔ چہرے، گردن، ہاتھ یا جسم کے کسی بھی کھلے حصے میں یہ سوئی داخل ہو کر آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے شکار کو ہلاک کر دیتی۔ اس کے چلنے کی نہ تو کوئی آواز آتی اور نہ ہی اس کا شکار جب تک ہلاک نہ ہو جاتا کسی کو بھی اس سوئی کی ہلاکت کا علم ہوتا۔ چینی دوستوں نے اس ہتھیار کا ایک ڈبہ مجھے تحفے میں دیا۔ یہ تحفہ لیتے وقت مجھے علم نہ تھا کہ اس ہتھیار کو ٹیسٹ کرنے کا موقع مجھے بہت جلد ملنے والا ہے۔ آئندہ چند روز بڑے امن و سکون میں کٹے۔ موسم میں تبدیلی کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ UNO کے جس نمائندے نے اپنی نگرانی اور امدادی سامان کی تقسیم کی تھی، واپسی سے پہلے اس نے مہاجروں کی رہائش گاہوں کو بھی دیکھنا چاہا۔ اس نے مہاجروں کی حالت زار کی ایسی رپورٹ لکھی کہ جلد ہی افغان ایئر کے جہازوں کی پرواز کا شیڈیول بھی سفارت خانے میں آ گیا۔ اس خبر نے مہاجروں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ پروازیں شروع ہونے میں اگرچہ ابھی 3 ماہ باقی تھے، لیکن جہازوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے مہاجروں کے گروہ سفارت خانے میں جمع ہونے لگے اور ایمبیسی والوں کے لیے پھر پیسہ کمانے کا ذریعہ پیدا ہو گیا۔ ٹرانسمیٹر آپریٹر نے مجھے بتایا کہ اس بار جہاز میں سیٹ حاصل کرنے کا ریٹ 2000 روپے رکھا گیا ہے۔ 2 سال سے کٹھمنڈو میں مقیم بے یار و مددگار مہاجروں کو تو ٹالا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی سابقہ مشرقی پاکستان سے لانے میں کامیاب ہوئے تھے ان 2 سالوں میں ختم کر بیٹھے ہیں۔ لیکن بالکل نئے آنے والے مہاجروں کو جن کے پاس ابھی کچھ جمع پونجی باقی ہے، انہیں سیٹیں الاٹ کی جا رہی ہیں۔ اس رویے کے خلاف پرانے مہاجروں نے سخت احتجاجی رویہ اپنایا ہے۔ وہ نہ صرف سفارت خانے بلکہ سفیر کے گھر کے باہر بھی نعرے لگاتے ہیں۔ مہاجروں کے ایک گروپ نے سفارت خانے کے باہر بھوک ہڑتال شروع کر دی تو سفارت خانے نے نیپالی پولیس کے ذریعے بھوک ہڑتالیوں کو لاٹھی چارج کر کے منتشر کروا دیا۔ اس سارے واقعے پر افسوس کرنے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے علاوہ ایک ایسی خبر بھی تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ مایوس مہاجروں کو انسانی ہمدردی کے لبادے میں بھارتی سفارت خانہ اپنی طرف راغب کر رہا تھا، اور اس کے کارکن دیوالی کے تہوار کی آڑ میں مہاجروں میں خوردنی اجناس کے علاوہ روپیہ بھی تقسیم کر رہے تھے۔ درجنوں مہاجر یہ امدادی سامان لینے ہر روز بھارتی سفارت خانے میں جاتے، جہاں مصدقہ اطلاع کے مطابق ان کا برین واش کرنے کے علاوہ انہیں ترغیب دی جاتی کہ وہ ناانصافیوں کے خلاف اپنی آواز دنیا میں پہنچانے کے لیے پاکستانی اور بنگلہ دیشی سفارت خانوں کو نظر آتش کر دیں۔ یہ باتیں سن کر میری پہلی سوچ تو یہ تھی کہ اچھا ہوا اگر مہاجر اسی طرح کریں۔ اس طرح کم از کم ان کی آواز بین الاقوامی میڈیا تک تو پہنچے گی۔
اس بارے میں بعد میں جو سوچتا گیا، بھارت کی اس سازش کے نقوش مجھ پر واضح ہونے لگے۔ وہ ایک تیر سے بیک وقت 3 شکار کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کی رسوائی، پاکستان اور بنگلہ دیش کے حال ہی میں اچھے تعلقات کو ابتدا میں ہی سبوتاژ کرنا، مہاجروں کے نظم و نسق توڑنے اور جلاؤ گھیراؤ کے جرم میں نیپالی حکومت کے قانون کے مطابق لمبی مدت کے لیے جیلوں میں سڑوانا اور نیپال میں نئے مہاجروں کی آمد پر پابندی لگوانا۔ بھارت کو تو یہ گھناؤنی چال چلنے کا موقع صرف پاکستانی سفارت خانے کی دھاندلیوں کے باعث ملا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان ممکنہ پیش آنے والے حالات کی رپورٹ اپنے محکمے کو بھیجنے کے سوا میں کچھ نہ کر سکا۔ محسن نے اپنے ساتھ نئے شادی شدہ لڑکے بھی شامل کر لیے تھے۔ یہ بھارتی سفارت خانے جانے والے مہاجروں کی ٹوہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ان کے نام پتے حاصل کر لیے اور بھارتی اشاروں پر ان کے آئندہ ارادوں کے بارے میں بھی خاصی جانکاری حاصل کی۔ ان مہاجروں کا قطعاً کوئی ایسا ارادہ نہ تھا کہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی سفارت خانوں کو آگ لگائیں۔ یہ محض اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھارتی سفارت کاروں کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی اور بھارتی فوج کے ہاتھوں زخم خوردہ یہ مہاجر خود پر بیتے ظلم و رسوائی کے واقعات کو ہرگز نہیں بھولے تھے۔ پھر بھی حالات کی نزاکت کے پیش نظر میں نے محسن اور لڑکوں کے ذریعے ان مہاجروں میں بھارت کے اصل مقصد اور نتیجتاً مہاجروں کی گرفتاری کی بات ان میں پھیلا دی۔ اپنی طرف سے یہ اعلان بھی کر دیا کہ بھارتی سفارت خانے جانے والے مہاجروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک ایک بات کی رپورٹ پاکستانی سفارتکاروں کو پہنچا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کی روشنی میں پاکستانی سفارت خانہ ان کی رجسٹریشن کینسل کر دے گا اور ان مہاجروں کو لامحالہ بھارت میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ سن کر تو مہاجروں کے ہوش اڑ گئے۔ ان کی مالی ضروریات کے متعلق انہیں کہا گیا کہ اپنی جائز ضروریات کی فہرست بنا کر اناپورنا ہوٹل میں مجھ سے ملیں، جہاں میں حد المقدور ان کی مدد کروں گا۔ اب ان مہاجروں نے بھارتی سفارت خانے جانا چھوڑ دیا اور میرے ہوٹل کا رخ کیا۔ الگ الگ مہاجروں سے ملنے کی بجائے میں نے انہیں محسن کے ذریعے مشورہ دیا کہ اپنے پہلے والے 10 نمائندوں کو اپنی ضروریات بتا کر میرے پاس بھیجیں۔ یہ نمائندے آئے تو پہلے تو میں نے انہیں بھارتی سفارت خانے میں جانے پر بہت شرمندہ کیا اور بعد میں ان مہاجروں کی جائز مالی ضروریات پوری کی جو 25,000 روپے سے بھی کم تھیں۔ سننے والوں کے لیے شاید یہ تفصیلات اتنی دلچسپی کی حامل نہ ہوں، لیکن انہیں بتانے کا میرا مقصد آپ کو ذہن نشین کروانا ہے کہ مالی مجبوری انسان کو کس حد تک صحیح راستے سے ہٹا سکتی ہے۔ میری یہ کوشش ان مہاجروں کو بے خبری کے عالم میں غداری سے روکنے کے لیے تھی، جس کا خمیازہ آخر کار مجھے بھگتنا پڑا۔ انہی میں سے ایک مہاجر کو اپنی بیوی کے اپینڈکس کے فوری آپریشن کے لیے بھارتی سفارت خانے نے 4,000 روپے دیے تھے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے اسے روپے دے کر بھارتی سفارت خانے بھیجا کہ شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دیں۔ اس کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے روپے تو واپس نہ کیے، الٹا سفارت خانے والوں کو یہ بتا دیا کہ مہاجروں کی مالی ضروریات پوری کر کے میں نے انہیں سفارت خانے جانے سے روک دیا ہے۔ روپے لے کر جب وہ بھارتی سفارت خانے جا رہا تھا تو میں نے محسن اور 4 لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی کہ سفارت خانے سے باہر نکلتے ہی اسے گھیر گھار کر میرے ہوٹل میں لے آئیں۔ جب اسے ہوٹل میں لایا گیا تو میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ اس نے روپے لوٹا دیے۔ میں نے چینی دوستوں کو کہا کہ اس کی تلاشی لیں۔ تلاشی پر میرے دیے ہوئے نشان زدہ نوٹ اس کی اندرونی جیب سے برآمد ہوئے۔ مجھے بہت طیش آیا کہ ایک طرف میں ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے اپنی زندگی کو ہر وقت خطرے میں ڈال دے رکھتا ہوں اور اس کے بدلے یہ میرے ساتھ ایسا منافقانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اسی غصے کی حالت میں نے اسے 5-7 چپت لگا دیے۔ اس نے اور تو کچھ نہ کیا، موقع ملتے ہی تیزی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی اسے جانے دیا اور سوچا کہ اتنا سبق ہی کافی ہے، لیکن اس نے اپنے دل میں گرہ باندھ لی اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے بھارتی سفارتکاروں سے مل کر اور اپنی وفاداری کے وعدے کر کے انہیں ایسا رام کیا کہ ان کے مشورے سے یہ شخص 2 روز بعد میرے ہوٹل آیا اور فی الحقیقت میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ میں نے بھی اس کی مالی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے اسے صدقے دل سے معاف کر دیا اور چند روز میں ہی یہ میرے ارد گرد منڈلاتے ہوئے بالآخر میرا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سارا دن میرے ہوٹل کی لابی میں بیٹھا رہتا اور میرے پوچھنے پر کہتا کہ آپ کی وطن پرستی کا معتقد ہو چکا ہوں اور آپ سے ملے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے کئی بار اسے بے رخی سے ہوٹل میں آنے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ہوٹل کی لابی سے نکلوایا تو ہوٹل کے پارک میں بیٹھنے لگا۔ میرے دماغ پر وہ ایک بوجھ سا بن گیا تھا۔ اس کی انہی حرکات نے مجھے اس کے بارے میں شک میں مبتلا کر دیا
اور میں نے محسن اور لڑکوں کو اس کی نگرانی پر لگا دیا۔ صبح سے لے کر رات کو اس کے اپنے گھر پہنچنے تک اس کی نگرانی ہوتی تھی، لیکن کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے اس کا بھارتی سفارت خانے سے رابطے کا ثبوت ملتا۔ میں حسب معمول ہر شام چنگوا ریسٹورنٹ جاتا تھا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ مریم نے اب خالصتاً پاکستانی لباس اپنا لیا تھا۔ اس کی ٹیوٹر نے اسے مشرقی اسلامی رسم و رواج بھی ذہن نشین کروا دیے تھے۔ شلوار قمیض یا چست پاجامہ اور کرتا پہنے مجھے دیکھ کر جب وہ ذرا جھک کر اور دایاں ہاتھ پیشانی تک لے جا کر آداب کرتی تو بہت بھلی دکھائی دیتی۔ اٹک اٹک کر جب وہ اردو کے چھوٹے چھوٹے فقرے بولنے میں کوئی غلطی کرتی اور میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا تو وہ فوراً انگلش میں مجھے ٹوک کر خود تصحیح کرنے کی کوشش کرتی اور تب تک اس فقرے کا پیچھا نہ چھوڑتی جب تک اسے خود سے ٹھیک نہ کر لیتی۔ حسب معمول ایک روز میں رات 10 بجے مریم کے گھر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ وین میں میرے ساتھ میرے دونوں چینی ساتھی بھی تھے۔ میں نے اپنے ہوٹل سے ریسٹورانٹ اور واپسی کا سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک لمبا روٹ اپنا لیا تھا تاکہ بھارتی سفارت خانہ راستے میں نہ پڑے۔ جس روز سے وین خریدی تھی میں اس نئے روٹ سے ہی آتا جاتا تھا۔ اس روٹ پر خاصا رستہ بے آباد اور سنسان تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں میں نے جینز پہنے ایک عورت کو بھاگتے اور اس کا پیچھا کرتے 3 ہپیوں کو دیکھا۔ وین قریب پہنچی تو عورت بے حد خوفزدہ انداز میں چلا رہی تھی۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ عورت ہیلپ ہیلپ چلاتے وین کے بالکل قریب آ گئی۔ بھاگنے سے بال اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس عورت نے مجھے میرے اصلی نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، پلیز میری جان بچاؤ، یہ جرمن نازی پارٹی کے ممبر ہیں۔ یہ وہی اسرائیلی جاسوس تھی جو میرے ہوٹل میں رات کو آئی تھی۔ صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے میں بھی وین سے اترا اور میرے ساتھ ہی میرے چینی دوست بھی وین سے اترا۔ یہ سب 5-6 سیکنڈ میں ہوا۔ اتنے میں پیچھا کرنے والے 3 مرد بھی وہاں آ پہنچے۔ ان تینوں کے ہاتھ میں خنجر تھے اور سب سے آگے وہ جرمن ٹورسٹ تھا جو گورکھپور سے کھٹمنڈو تک میرا ہمسفر رہا۔ اور شیو کے مندر کی سیڑھیوں پر روپے دیتے ہوئے جب میں نے اس سے ان اسرائیلی لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو ان کا پتہ بتاتے ہوئے اس نے ان لڑکیوں کے لیے بچز کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جرمن ٹورسٹ اور اس کے دونوں ساتھی میرے قریب آ کر رکے۔ مجھے پہچانتے ہوئے وہ بولا، یہی وہ یہودی جاسوس ہے جس کے متعلق تم نے مجھ سے پوچھا تھا۔ یہ تمہارے ملک کی دشمن ہے، یہ ہماری قوم کی بھی دشمن ہے اور آج یہ اکیلی ہمارے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ ہم اسے مار ڈالیں گے اور تمہارے اور ہمارے دشمنوں میں ایک کی کمی ہو جائے گی۔ ہاتھ میں خنجر پکڑے یہ جرمن میرے اتنے قریب آ چکا تھا کہ مجھے اپنا ہتھیار نکالنے سے پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اسے زبانی سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، تم بے شک اسے مار دینا لیکن پہلے اپنا خنجر جیب میں ڈالو اور میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تمہارے ملک نے تو نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے بلکہ اس سے گہری دوستی بھی ہے اور خاصی بڑی مالی امداد اور ہتھیار بھی دیے ہیں، پھر یہ تمہاری دشمن کیسے ہوئی؟ چرس کا مارا یہ سوکھا سڑا جرمن عام حالات میں میرے گھونسے سے ہی چت ہو جاتا، لیکن اس وقت مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا یہ مدقوق ایک ہی وار سے میرا کام تمام کر سکتا تھا۔ اس نے نہ تو خنجر جیب میں ڈالا اور نہ ہی میرے سوال کا جواب دیا۔ میری پشت وین سے لگی ہوئی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے میں پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتا تھا اور میری اس کمزور پوزیشن کا اسے بھی احساس ہو چکا تھا۔ ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے، تم پر بھی انعام ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس جرمن نے مجھے اپنے خنجر کی زد پر لے لیا اور پوری طاقت سے وار کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اب سمجھنے سمجھانے کا وقت نہیں تھا۔ یہ ایک لمحہ تھا جسے اگر میں ضائع کر دیتا تو اس کے خنجر کا نشانہ ضرور بن جاتا۔ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے اور جرمن کے درمیان 2 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ درکار تھا۔ وہ جو ہی مجھ پر وار کرنے کے لیے پیچھے ہٹا، میں نے بیک وقت اس کے نازک اعضاء پر کک جمائی اور خنجر والے ہاتھ کی کلائی پکڑ لی۔ جرمن کک کے درد سے دورہ ہو رہا تھا اور میں اس کی کلائی کو اس کی پشت کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن پیٹھ کے بل سڑک پر چت ہو گیا۔ ڈی ایم آئی کی حراست سے نکلنے کے بعد میں اپنی ذہنی حالت کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اب مجھے اپنی زندگی سے پیار ہو چکا تھا اور مجھے گرفتار یا ہلاک کرنے کی کوشش کرنے والوں کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا۔ اسی کیفیت سے میں اس وقت 2-4 تھا۔ میں نے جودھ پوری جوتے پہن رکھے تھے۔ سڑک پر گرے جرمن کی خنجر والی کلائی پر میرا ایک ہاتھ تھا اور گردن پر دوسرا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو جرمن مر چکا تھا۔ اس کی گردن پر میں نے اتنا دباؤ ڈالا تھا کہ اس کی گردن پچک گئی تھی۔ اس جرمن کے دونوں ساتھی غائب تھے اور وین کے پیچھے اندھیرے میں میرے چینی دوستوں کے ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پسٹل نکالا اور چینی دوستوں کے قریب گیا۔
सड़क पर दोनों जर्मन बेसुध पड़े थे। मैंने पिस्टल से उन पर फायर करना चाहा तो चीनी दोस्तों ने नो नो कहते और हाथों के इशारे से मुझे रोक दिया और गैस सिलेंडर मुझे दिखा दिखा कर जर्मनों की तरफ इशारा करने लगे। वो इन जर्मनों के बाजू ऊपर उठाकर छोड़ देते जो धड़ाम से नीचे गिर जाते। इस तरह वो मुझे यकीन दिला रहे थे कि गैस से वो दोनों हलाक हो चुके हैं। हमने उन तीनों के जेबों की तलाशी ली और उनके पासपोर्ट और बटवे वगैरह निकाल लिए ताकि उनकी आसानी से शनाख्त ना हो सके। इस्राएली जासूस उस वक्त जासूस नहीं बल्कि एक डरी हुई खौफजदा लड़की दिखाई दे रही थी। मौका वारदात से जल्द से जल्द दूर होने के लिए मैंने चीनी दोस्तों और इस्राएली लड़की को वैन में बैठने का कहा और अपने होटल आ गया। लॉबी में बैठने की बजाय मैं उन्हें कॉफ़ी शॉप में ले गया और मरियम को भी फ़ोन करके बुला लिया। थोड़ी ही देर में मरियम भी आ गई। वो हैरान थी कि कुछ देर पहले मैं उसके घर से बखैरियत चला, फिर ऐसी क्या बात हो गई जो उसे बुला लिया। फ़ोन पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। इतने दिनों की गुर्बत से वो मेरी इस आदत को अच्छी तरह जान चुकी थी कि मैं अपनी किसी भी मुश्किल में किसी और को खुसूसन उसे शामिल नहीं करता था। मरियम को आते देखकर मैं उसे लॉबी में लेने के लिए चला गया और कॉफ़ी शॉप तक पहुंचने के दौरान उसे सिर्फ इतना कह सका कि वहां बैठी औरत को देखकर वो किसी गलत फहमी का शिकार न हो और खामखा भड़क न उठे। पहले सारी बात सुने और हकीकत जान ले जिससे मैं भी अभी खासी हद तक नावाकिफ हूँ। मरियम खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। मैंने इस्राएली लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि ये हमारे पेशा वाराना उसूलों के खिलाफ है, लेकिन आज के वाक़े की तफसील ज़रूर जानना चाहूँगा जिसके नतीजे में हमारे हाथों 3 ऐसे इंसानों का खून हुआ है जिनसे हमारी ना तो ज़ाती अदावत थी और ना ही मुल्की दुश्मनी। मैंने महज इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि जब तुम मदद के लिए चिल्ला रही थी उस वक्त तुम मेरे लिए मोसाद की जासूस नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत थी जिसे हलाक करने के लिए 3 दरिंदा सिफत मर्द बहुत करीब पहुंच चुके थे। मेरे मजहब में तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत बताकर तुम मुझे इस एहसास से निजात दिला सकती हो कि हमने 3 इंसानों का खून नाहक किया है। टिकटिकी बांधे मुझे देखते हुए इस्राएली लड़की खामोशी से मेरी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसके दिलो दिमाग में जज्बात के 2 समंदर आपस में टकरा रहे हैं। वो कुछ देर खामोश रही और फिर यूं गोया हुई, मेरे माँ बाप जर्मन यहूदी थे। बॉन में मेरे वालिद की कैमरों की कई दुकानें थीं। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मनी की नाज़ी पार्टी और हिटलर के यहूदियों पर मजालिम इंतहा से बढ़ गए और यहूदियों के लिए ये लाजिम हो गया कि वो अपनी शनाख्त के लिए अपने लिबास पर पीला फूल लगाएं, बगैर किसी जुर्म और ख़ता के यहूदियों का कत्लेआम होने लगा और इंतहा ये कि लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर हलाक किया गया और उनकी चर्बी से जंगली हथियारों के लिए ग्रीस बनने लगी। तो दूसरी जंग अजीम के दौरान 1942 में मेरे वालिदैन अपने इकलौते बेटे के हमरा छुपते छुपाते पहले ऑस्ट्रिया और फिर में कई बरस गुजारने के बाद 1951 में इसराइल पहुंचे। मैं 1951 में पैदा हुई। नकल मकानी के दौरान मेरे वालिद की सारी जमा पूंजी जान बचाने की रिश्वत और सफरी कागजात के हुसूल में ख़त्म हो चुकी थी। मेरे वालिद और भाई ने बंदरगाह पर मजदूरी करके और माँ ने माल्टों के बागों में काम करके नई जिंदगी का आगाज किया। हम समझते थे कि इसराइल हमारे लिए अमन का गहवारा साबित होगा, लेकिन ये खुशफहमी भी शराब साबित हुई। मुस्लिम अरब ममालिक जिनकी सरहदें इसराइल से मिलती थीं के दरपे थे। इसराइल में हर मर्द और औरत के लिए फौजी तरबियत लाजमी करार दी गई है। 1967 की अरब इसराइल जंग के वक्त इसराइल की कुल बालिग आबादी से ज़्यादा उन मुस्लिम ममालिक की अफवाज थीं जिनसे हमें बैक वक्त लड़ना पड़ता। हम बेजिगरी से लड़े और कामयाब हुए क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल की जंग थी। हमारे सामने मुस्लिम अफवाज और पीछे समंदर था। इस जंग में मेरे वालिद और भाई ने अपने नए वतन के तहफ़्फ़ुज़ में जानों का नजराना पेश किया। कुछ ही अरसे बाद मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया और मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। उस वक्त मैं इसराइली फ़ौज में दूसरी दिफाई लाइन में थी। हमारी जासूसी एजेंसी मोसाद उन दिनों रोज़ बरोज़ ताकत पकड़ रही थी और उसका दायरा कार हमसाया मुस्लिम ममालिक से बढ़कर लिबिया, अलजायर, सूडान और मशरिक में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलाइशिया तक फैल चुका था। सख्त तरबियत के बाद मुझे मोसाद में बतौर फील्ड एजेंट शामिल कर लिया गया और जैसी सैकड़ों फील्ड एजेंटों ने मुस्लिम अरब ममालिक के अय्याश अफसरान से उनके इंतहाई खुफिया मुल्की राज इस हद तक हासिल किए कि ये मुल्क और इनके दिफाई राज अब हमारे लिए एक खुली किताब की तरह हैं।
اپنے متعلق اس سے زیادہ بتانا میرے لیے اپنے وطن سے غداری کا مترادف ہوگا، جس کی میں کسی صورت بھی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب میں کھٹمنڈو کی طرف آتی ہوں۔ آپ کی یہاں آمد کے تیسرے روز ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو آپ کی اصلیت کے بارے میں مکمل اطلاع مل چکی تھی۔ بمبئی میں آپ کے میزبانوں کے کارندوں میں بھارتی یہودی جاسوس بھی شامل ہیں۔ ان کے متعلق اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ہم بہادروں کے قدردان ہیں، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ کھٹمنڈو میں آپ کی سرگرمیوں سے ہم نے واقف ہونے کے باوجود اس لیے تغرز نہیں کیا کیونکہ یہاں ہمارے ٹارگٹ مختلف تھے اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہ تھا۔ یہ تینوں جرمن جو آپ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے، جرمنی کی زیر زمین نازی پارٹی کے ممبر تھے۔ جرمنی میں بظاہر ہٹلر کی نازی پارٹی اور یہود دشمنی ختم ہو چکی ہے، لیکن جس طرح پاکستان کے دشمن نئے لبادے اوڑھ کر پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بچے کچے پاکستان کو بھی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جرمنی میں بھی زیر زمین نازی پارٹی کے بے شمار ارکان ہٹلر کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور جرمن قوم کو افضل ترین سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا ان کا اولین مقصد ہے۔ یہ تینوں جرمن نامعلوم کب سے میری طاق میں میرا پیچھا کر رہے تھے اور آج میں ان کے ہتھے چڑھ گئی۔ کراٹے کی ماہر ہونے کے باوجود میں ان 3 مسلح نازیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہتھیار میں اس لیے ساتھ نہیں رکھتی کیونکہ یہاں ہمارا کسی سے ڈائریکٹ ٹکراؤ نہیں، بلکہ صرف اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو بآسانی شمال میں جا سکیں۔ ایسے لوگوں سے میل جول بڑھانے کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تقریباً ہر روز حج کی محفلوں میں جانا اور حشیش پینی پڑتی ہے، جس سے میرا سٹیمنا بہت کم رہ گیا ہے۔ بھاگتے ہوئے میں بے حال ہو چکی تھی اور گرنے کے قریب تھی کہ آپ پہنچ گئے۔ آپ کی بروقت مدد سے میری جان بچ گئی، ورنہ آج میری ہلاکت یقینی تھی۔ وہ دم لینے کو رکی تو میں نے مریم کو بعد کے واقعات اور جرمنوں کے مجھ پر حملے اور ان کی ہلاکت کے متعلق بتایا۔ میں نے اسرائیلی لڑکی سے مریم کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرے مشنز میں یہ میرے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے۔ اس پر اسرائیلی لڑکی نے جواب دیا کہ ہمارے ممالک میں کتنا ہی اختلاف صحیح، لیکن آپ نے آج جس طرح خطرے میں کود کر میری جان بچائی ہے، اس سے ان باتوں کی نفی ہوئی ہے جو میں نے اپنی کتابوں میں پاکستانیوں کے پست کردار کے متعلق پڑھی تھی۔ آپ کا آج کا احسان مجھ پر ادھار ہے، جسے میں موقع آنے پر چکانے کی پوری کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم نے پہلے اس لڑکی کو اس کے گیسٹ ہاؤس میں چھوڑا۔ مریم، میں اور وہ لڑکی مریم کی گاڑی میں اور چینی دوست میری وین چلا رہے تھے۔ واپسی پر ہم مریم کو چھوڑنے اس کے گھر گئے۔ میں نے مریم کو آج رات کی واردات اور اپنے والدین کو بتانے سے منع کیا۔ اس کے گھر جانے اور واپسی پر ہم نے بھارتی ایمبیسی والا راستہ اختیار کیا تاکہ اگر جرمنوں کی لاشیں ابھی موقع واردات پر ہی پڑی ہوں تو دیکھ کر دماغ پراگندہ نہ ہو۔ اگلے روز دن چڑھے محسن آیا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ 3 غیر ملکی چرسی ایک سڑک پر مردہ پائے گئے ہیں۔ چونکہ ان کے لباس سے پاسپورٹ یا کوئی ایسے کاغذات نہیں ملے جن سے ان کی شناخت ہو سکے، اس لیے پولیس نے ان کی لاشوں کو سرد خانے میں رکھوایا ہے۔ ان کی موت کی بظاہر کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، حالانکہ تینوں کی لاشوں کے قریب 3 کھلے چاقو بھی پڑے ملے تھے۔ پولیس اب ان چاقوؤں سے فنگر پرنٹ لے کر قاتلوں کو تلاش کرے گی۔ عام خیال یہی ہے کہ ان چرسیوں نے مالی تنگ دستی سے مجبور ہو کر رات کے اندھیرے میں کچھ لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی اور یہ چاقو بھی انہی کے تھے، لیکن خود ہی اس کوشش میں ہلاک ہو گئے۔ قیاس آرائیوں کا سلسلہ اس سوال پر آ کے ٹوٹ جاتا تھا کہ انہیں ہلاک کیسے کیا گیا، کیونکہ ان کے جسموں پر کسی بھی قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کے نشان نہ تھے۔ نیپال میں گورکھوں کا ایک قبیلہ ابھی تک موجود ہے جو 200 سال قبل کے ٹھگوں کا اپنے شکار کو ہلاک کرنے کا پرانا طریقہ اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں وہ ایک رومال میں سکہ باندھ کر شکار کے گلے کے گرد رومال اس طرح کس دیتے ہیں کہ سکے کا پورا زور گلے کے منکے پر پڑتا ہے۔ منکا اتنا دباؤ برداشت نہ کر سکنے کے باعث ٹوٹ جاتا ہے اور شکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ مجھے ان نیپالی ٹھگوں کے متعلق مریم نے بتایا تھا۔ میں محسن کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور کوئی تبصرہ نہ کیا، کیونکہ جب کسی واقعے کے متعلق ایک سے زیادہ آراء ہو جائیں تو معاملہ عموماً انسالوڈ رہ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ بھارت میں 3 سال قیام کے دوران سوائے گورکھپور کے ہوائی اڈے کے جہاں سینکڑوں افراد جل کر بھسم ہو گئے تھے، ہم نے ہمیشہ دشمنوں کو ہلاک کرنے سے اجتناب کیا، اور یہ انتہائی قدم صرف اسی وقت کیا جب کوئی دوسری صورت باقی نہ رہی۔ لیکن نیپال میں 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں میں نے اور میرے ساتھیوں نے اتنے لوگوں کو ہلاک کیا کہ ان کی لائن لگ گئی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت میں اپنے محکمے کی طرف سے ہمیں چند مخصوص ٹارگٹ دیے گئے تھے اور گورکھپور کا مشن بھی ہمیں دیے گئے ٹارگٹس کی لسٹ میں نہیں تھا۔ بھارت میں ہم نے روپوشی اور کور میں سارا وقت گزارنا تھا اور ہم ہٹ اینڈ رن کی حکمت عملی سے کام لیتے تھے۔ ہماری تلاش میں بھارتیوں کی کامیابی میری گرفتاری کی صورت میں سامنے آئی، لیکن کھٹمنڈو میں صورتحال بھارت سے بہت مختلف تھی۔ یہاں بھارتی جاسوس اپنے پورے وسائل کے ساتھ موجود تھے اور میرے متعلق پوری معلومات رکھتے تھے۔ میں ان کے سامنے موجود تھا اور میرے ساتھ عملی طور پر صرف 3 چینی دوست تھے۔ یہاں ہمارے مقصد بھی مختلف تھے۔ بھارتی مجھے زندہ گرفتار کرنے یا اس میں ناکامی کی صورت میں ہلاک کرنا چاہتے تھے اور میں ان کی نفری اور ان کے پلانٹڈ آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ ہلاک کر کے ان کے پلان کو ناکام اور انہیں خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس آمنے سامنے کی جنگ میں جو بھی رکاوٹ میرے سامنے آتی میں اسے ختم کر دیتا، چاہے وہ چند غدار اور پلانٹڈ مہاجروں کی صورت میں سامنے آئی ہو یا جرمن ٹورسٹ کی شکل میں۔ بھارت کی نسبت کھٹمنڈو میں مجھے جانی خطرہ بہت زیادہ تھا اور اسی خطرے کو کم کرنے کے لیے یہاں میرے ہاتھوں پے در پے ہلاکتیں ہو رہی تھیں۔ آئندہ 3-4 روز میں جرمنوں کے متعلق یہی معلوم ہوا کہ ان کی آئیڈینٹی کا کوئی ثبوت نہ ملنے کے باعث کسی سفارت خانے نے بھی پولیس سے رجوع نہیں کیا اور انہیں لاوارث سمجھنے اور مذہب کا تعین نہ ہو سکنے کے سبب نیپال کے قانون کے مطابق ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ چرس کے رسیا ہپی کھٹمنڈو میں اکثر سردی اور بھوک سے ہلاک ہو جاتے تھے۔ میں نے ان کے پاسپورٹ اور کاغذات اپنے کمرے کے آتش دان میں جلا دیے تاکہ ان کی شناخت کے بچے کچے ثبوت بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ راجگال ویلی میں پیش آنے والے حالیہ واقعے میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ ارسلان عالم شہید کے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور شہید کے درجات بلند کرے۔ انہی جانباز سپاہیوں کے خون کا صدقہ ہے جو ہم اس آزاد ملک میں آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ارسلان عالم شہید کو محرم الحرام کے مقدس مہینے میں شہادت کے اعلیٰ رتبے سے سرفراز کیا۔ لیفٹیننٹ ارسلان عالم شہید کی نظر ایک اور شہید لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید کی بہن ایمان ملک کی ایک نظم کرتے ہیں۔ لہو کے ہر ایک قطرے سے ہم نے اپنے سینچی ہے ایک نئی داستان، رہے صدا پرچم یہ سر بلند ہمارا، ہم ہوئے پے در پے اسی لیے قربان، کھائی تھی قسم جو ہم نے یہ وردی اپنے تن پہ سجاتے ہوئے، نبھائی ہے قسم وہ ہم نے خون کی ندیاں بہاتے ہوئے، نہ جھکے تھے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، سر تن سے جدا ہوں گے جو وطن کی طرف اٹھیں گے، خدا کرے بس سلامت رہے یہ وطن ہمارا، ہم تو 100 بار بھی پیدا ہوئے اگر تو ہر بار اسی پہ کٹیں گے، اسی پہ مریں گے۔